चांद रात का हंगामा पूरे घर में उरूज पर था। ताया गुलजार और चचा फराज का मुश्तरका घराना, जिसे बीचा ने एक मजबूत धागे की तरह जोड़ रखा था, आज कुछ ज्यादा ही चहक रहा था। सहन में बिछी बड़ी सी चारपाई पर रंग बिरंगी चूड़ियां, मेहंदी की कोन और कपड़ों के शॉपर बिखरे पड़े थे। चचा फराज की इकलौती लाडली बेटी रिया अपने दोनों हाथों पर मेहंदी लगवाए बाजू फैलाई सोफे पर बैठी थी और हर किसी को हिदायत दे रही थी। इस घर की रिवायत में बीजान का हुक्म हर्फ आखिर समझा जाता था। वो अपने मखसूस अंदाज में पान चबाते हुए सहन के बीचों बीच बिछी कुर्सी पर बुनजमान थी और घर के माहौल का जायजा ले रही थी। ताया गुलजार के बेटे शमरोज की संजीदगी और रिया की चुलबुली तबीयत के किस्से पूरे खानदान में मशहूर थे। दोनों कजन्स की आपस में कभी नहीं बनती थी। शमरोज को रिया की बचकाना हरकतों पर गुस्सा आता था और रिया को शमरोज का रोबदार, उसूलों वाला और हर वक्त संजीदा रहने वाला मिजाज जहर लगता था। रिया अपनी कजन से मेहंदी का डिजाइन मुकम्मल करवा ही रही थी कि बीजा ने गला खनकार कर सबकी तवज्जो अपनी जानब खींची। माहौल में अचानक एक पुरस्कार सी खामोशी छा गई। बीजान ने ऐनक की शीशों के पीछे से रिया को देखा और इंतहाई पुरसुकून और हतमी लहजे में बम फोड़ा। ईद के दूसरे दिन तुम्हारा निकाह है शमरों से, अपनी दोस्तों को बुला लेना। रिया को लगा जैसे किसी ने नंगे तारों से इसे 444 वोल्ट का करंट लगा दिया हो। इसकी आंखें हैरत से पूरी तरह खुल गईं और मुंह भी कुछ लम्हों के लिए खुला का खुला रह गया। इसने बेयकीनी से पहले अपनी माँ को देखा, जो मुस्कुरा रही थी, फिर ताईजान को देखा, जो मोहब्बत से इसे ही देख रही थी। बीजान, ये आप क्या कह रही हैं? शमरोज भाई, मेरा मतलब है शमरोज मुझसे। रिया की आवाज में वाज़ेह कपकपाहट थी। हाँ तो और क्या, पड़ोसियों की शमरोज से करूंगी। और ये जो आज तक तुम इसे भाई भाई कहती आई हो, ये आदत भी छोड़ दो अब। बीरजान ने हाथ में पकड़ा आंदान बंद करते हुए फैसला कुन अंदाज में कहा और वहां से उड़ गई। रिया का दिमाग सुन हो चुका था। ने कहा, वो भी शमरोज से, वो शमरोज जो बात बात पर इसे टोकता था, जो इसकी ऊंची आवाज में हंसने पर घूर पर देखता था, जिसके कपड़ों के रंगों से लेकर जूतों की डिजाइन तक हर चीज में एक बोरिंग सी संजीदगी थी। रिया ने घबरा कर अपने बाबा जान की तरफ देखा, लेकिन वो भी ताया गुलजार के साथ खड़े हंस रहे थे। यानी सब इस साजिश में शामिल थे। गुस्से, खफगी और बेबसी के मिले जुले जज्बात के साथ रिया पाँव पटकती हुए अपनी मेहंदी लगे हाथों को बचाती हुई छत की तरफ भागी। इसे खुली हवा की जरूरत थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो चीख चीख कर सबको बताए कि वो इस हिटलर से शादी नहीं करना चाहती। छत पर हल्की हल्की खनक हवा चल रही थी। आसमान पर ईद का चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, लेकिन रिया का मूड चांद को देखकर मजीद खराब हो गया। वो गुस्से से बड़बड़ाती हुई छत की मुंडेर के पास पहुंची ही थी कि अंधेरे में एक साया सा उभरा। सिया शलवार कमीज में मलबूस, बाजू सीने पर बांधे, शमरोज छत के दूसरे कोने पर खड़ा चांद को ही देख रहा था। इसके चेहरे पर वही मखसूस मेतानत और संजीदगी थी, लेकिन आज इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रिया को देखते ही इसके होठों के किनारों पर एक हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट उभरी। इसे वहां देखकर रिया का पारा मजीद हाई हो गया। तो पैर पटकती हुई इसके करीब गई, लेकिन मेहंदी की वजह से हाथ ना हिला सकी। ये सब क्या है? आपको पता था? रिया ने गुस्से से फनकारते हुए पूछा। शमरोज ने निहायत सुकून से रुख मोड़ा और इसे सर से पैर तक देखा। सुर्ख और पीले रंग के गरारे में माथे पर गुस्से की लकीरें लिए वो इसे हमेशा की तरह एक जिद्दी बच्ची लग रही थी। किस बारे में? शमरोज ने जान पूछकर अनजान बनते हुए मासूमियत से पूछा। ये जो नीचे बीरजान ने मेरी जिंदगी तबाह करने का ऐलान किया है, आपने मना क्यों नहीं किया? आप तो खुद मुझसे चिढ़ थे, तो फिर अचानक ये कुर्बानी देने का शौक कैसे चढ़ाया आपको? रिया ने एक ही सांस में सारी भड़ास निकाली। शमरोज की मुस्कुराहट कुछ गहरी हुई। बेजान के फैसलों से इख्तिलाफ करने की हिम्मत इस घर में किसी के पास है रिया? और रही बात कुर्बानी की, तो सवाब के कानों में पीछे हटना नहीं चाहिए। इसने छेड़ने वाले अंदाज में कहा। रिया का गुस्सा अब आंसू की शक्ल इख्तियार करने लगा था। वो पहले ही सारा दिन काम करके थक चुकी थी और अब यह खबर इसकी रही सही हिम्मत भी तोड़ रही थी। पूरा महीना रोजे रखने के बाद लोगों को बेहतरीन अजर मिलता है, मुझे तो सजा मिल रही है आपसे शादी करके।
ریا نے منہ بنا کے انتہائی دکھ بھرے اور شکوہ کنہ انداز میں شمروز سے کہا۔ شمروز جو اب تک اس کی باتوں سے محفوظ ہو رہا تھا، ریا کے اس جملے پر ہلکا سا تنگ کیا۔ اس نے مٹھیاں بھیج لی اور 2 قدم چل کر ریا کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ کیا برائی ہے مجھ میں؟ شمروز نے مٹھیاں بھیج کر اپنی بھاری اور روب دار آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں اب مسکراہٹ نہیں بلکہ ایک چیلنج تھا۔ ریا ایک لمحے کے لیے اس کی آواز کی گہرائی اور اچانک قربت سے گھبرائی، لیکن اس کی انا اسے پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اس نے گردن اکڑا کر بغیر جھجکے شمروز کی خامیوں کی پوری فہرست گنوانا شروع کر دی۔ برائی؟ آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ میں کیا برائی ہے؟ ریا نے طنزیہ انداز میں آنکھیں گھمائی۔ نک چڑھے، خروس، بدتمیز، غصے والے، ان رومانٹک اور… ریا ابھی مزید بولتی اور اپنے دل کی بھڑاس نکالتی کہ شمروز نے اچانک اس کی بات کاٹ دی۔ اس نے 1 قدم مزید آگے بڑھایا جس پر ریا گھبرا کر قدرے پیچھے کو ہوئی۔ شمروز نے اس کے قریب جھکتے ہوئے اس کی بڑی بڑی حیرت زدہ آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں۔ شمروز کی آواز اب غصے والی نہیں بلکہ ایک مدھم سی دل نشین سرگوشی میں بدل چکی تھی۔ کتنا ان رومانٹک ہوں یہ شادی کے بعد پتہ چلے گا۔ یہ کہہ کر شمروز نے ایک نظر اس کے سرخ پڑتے چہرے اور جھکی ہوئی پلکوں پر ڈالی اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مڑ کر سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ ریا وہی منڈیر کے پاس کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کے سارے ڈائلاگ، سارا غصہ اور ساری شکایتیں جیسے شمروز کے اس ایک جملے نے ہوا میں اڑا دی تھی۔ اس کا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کتنا ان رومانٹک ہوں، یہ الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ اس نے اپنے مہندی لگے ہاتھوں کی طرف دیکھا جن پر لگی مہندی کی خوشبو اب اسے کچھ الگ اور خاص محسوس ہونے لگی تھی۔ عید کے دوسرے دن اس کا نکاح تھا، اس خڑوس سے، لیکن اس کے شمروز سے، اور پہلی بار اسے یہ خیال اتنا برا نہیں لگا تھا۔ اس حویلی نما گھر میں جہاں تایا گلزار اور چچا فراز کے خاندان ایک جان دو قالب کی طرح رہتے تھے، وہاں اگر کوئی 2 افراد ہر وقت محاذ جنگ پر رہتے تھے تو وہ ریا اور شمروز ہی تھے۔ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ایک الگ ہی دنیا تھی۔ صبح سویرے فجر کے بعد سے ہی گھر میں چہل پہل شروع ہو جاتی۔ صحن میں بی جان کا تخت بچھا ہوتا تھا جہاں وہ اپنی تسبیح پڑھتے ہوئے پورے گھر کی نگرانی کرتی تھی۔ کچن سے آتی دیسی گھی کی پراٹھوں اور الائچی والی چائے کی خوشبو پورے گھر کو جگا دیتی۔ گلزار صاحب اور فراز صاحب ناشتے کی میز پر سیاست اور کاروباری ڈسکس کرتے، جبکہ تائی جان اور ریا کی امی گھر کے کاموں کی منصوبہ بندی کرتی۔ اس پرسکون اور محبت بھرے ماحول میں روزانہ صبح ایک ہی طوفان آتا تھا، اور اس طوفان کا نام ریا کی لیٹ انٹری تھا۔ وہ ہمیشہ دیر سے اٹھتی تھی۔ ایک صبح شمروز جو ہمیشہ کی طرح فریبی سوٹ میں ملبوس، بالوں کو سلیقے سے جیل لگائے، جوتوں کو چمکائے، کلائی پر مہنگی گھڑی باندھے، ناشتے کی میز پر بیٹھا بلیک کافی پی رہا تھا۔ اس کی نظریں اپنی آئی پیڈ پر جمی تھی جہاں وہ کوئی بزنس رپورٹ پڑھ رہا تھا۔ وہ وقت کا اتنا پابند تھا کہ گھڑیاں بھی اس سے وقت ملاتی تھی۔ اور پھر سیڑھیوں سے دھڑ دھڑ کی آواز آنا شروع ہوئی۔ ریا، جس کا دوپٹہ ایک کندھے سے لٹک رہا تھا، ایک ہاتھ میں جوتا اور دوسرے ہاتھ میں آدھا کھایا ہوا سیب پکڑے، الجھے بالوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ امی، میری وہ لال والی فائل کہاں ہے؟ بابا، مجھے دیر ہو رہی ہے، یونیورسٹی کی وین نکل گئی ہے۔ ریا نے آتے ہی پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ شمروز نے آئی پیڈ سے نظریں ہٹا کر اس طوفانی بدتمیزی کو دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ یہ لڑکی کبھی انسانوں کی طرح چل کر نیچے نہیں آ سکتی، ہمیشہ لگتا ہے جیسے پیچھے کوئی کتے چھوڑ گیا ہو۔ شمروز نے اپنی کافی کا سپ لیتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، لیکن آواز اتنی تھی کہ ریا سن لے۔ ریا نے فوراً بریک لگائی اور آنکھیں نکال کر اسے دیکھا۔ ہیلو مسٹر پرفیکٹ، میں نے سن لیا ہے، اور آپ کو کیا مسئلہ ہے میری اسپیچ سے؟ میں اپنے پیروں پر بھاگ رہی ہوں، آپ کے دماغ پر تو نہیں؟ حالانکہ وہاں کافی خالی جگہ موجود ہے۔ بابا نے ہنس کر اخبار کے پیچھے منہ چھپا لیا، جبکہ بیجا نے تخت سے آواز لگائی، ریا کی بچی، صبح صبح میرے شیر کے منہ نہ لگ، چل جا ناشتہ کر۔ بی جان، آپ کا یہ شیر صرف مجھ پر ہی دھارتا ہے،
ویسے بھی میری وین نکل گئی ہے، اب مجھے کون ڈراپ کرے گا؟ ریا نے منہ بنا کر کہا اور ایک نظر شمروز پر ڈالی جو دوبارہ اپنے آئی پیڈ میں گم ہو چکا تھا۔ شمروز بیٹا، گلزار صاحب نے شفقت سے کہا، تمہارا تو راستہ ہی ریا کی یونیورسٹی چھوڑتے ہوئے جانا ہے۔ شمروز نے ایک نظر اپنی گھڑی کو دیکھا اور دوسری نظر ریا کے حلیے کو۔ ابو جان، میں آفس جا رہا ہوں، کسی سرکس میں نہیں۔ اس کو کہے حلیہ ٹھیک کریں، میرے پاس صرف 5 منٹ ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر لان کی طرف نکل گیا۔ ریا نے دانت پیستے ہوئے پراٹھے کا ایک ٹکڑا توڑا اور بڑبڑائی، سڑیل کھڑوس، چلتا پھرتا الارم کلاک، اس کی گاڑی میں جانے سے بہتر ہے بندہ گدھا گاڑی پر چلا جائے۔ وہ بڑبڑاتی رہی۔ 15 منٹ بعد جب ریا گاڑی میں بیٹھی تو شمروز کا موڈ شدید خراب تھا۔ میں نے 5 منٹ کہا تھا ریا، 15 منٹ نہیں، میرا ایک اہم کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کا وقت ہے۔ شمروز نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ ریا نے بے پرواہی سے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور ریڈیو آن کر دیا۔ گاڑی میں فل والیوم پر عاطف اسلم کا کوئی گانا گونجنے لگا۔ شمروز نے ایک جھٹکے سے ریڈیو بند کر دیا۔ میرا سر درد کر رہا ہے ریا، صبح صبح یہ شور مت مچاؤ، آپ تو پیدا ہی سر درد کے ساتھ ہوئے۔ ریا نے فوراً جواب دیا اور دوبارہ ریڈیو آن کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن شمروز نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ریا ڈونٹ، بچوں والی حرکتیں بند کرو، تم کب بڑی ہوگی؟ میں تو بڑی ہو گئی ہوں، بس آپ ہی بوڑھے ہو گئے۔ 25 سال کی عمر میں 55 سال والے شوق ہیں آپ کے، نہ کوئی گانا نہ کوئی مذاق، بس ہر وقت بزنس میٹنگز رپورٹس۔ سچی شمروز بھائی، آپ کی تو جس سے شادی ہوگی نا وہ بیچاری تو بوریت سے ہی مر جائے گی، ریا نے زبان چڑھاتے ہوئے کہا۔ شمروز نے ایک لمحے کے لیے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کی، اس کی طرف دیکھا اور عجیب سے لہجے میں کہا، میری جس سے شادی ہوگی اسے سیدھا کرنا مجھے اچھی طرح آتا ہے، تم اپنی فکر کرو۔ شمروز کے کہنے پر ریا ہو نہ کر کے رہ گئی۔ سردیوں کی رات تھی اور جوائنٹ فیملی کے مزے ہی یہ ہوتے ہیں کہ سب رات کو ہیٹر کے سامنے ڈرائنگ روم میں جمع ہو جاتے ہیں۔ مونگ پھلیوں اور چلغوزوں کا دور چل رہا تھا۔ شمروز ٹی وی کے بالکل سامنے بیٹھا پوری توجہ سے ایک پولیٹیکل ٹاک شو دیکھ رہا تھا، جہاں دو سیاست دان ایک دوسرے پر چیخ رہے تھے۔ ریا اپنے ہاتھ میں چپس کا ایک بڑا سا باؤل لیے وہاں داخل ہوئی۔ اس کا فیوریٹ ڈرامہ شروع ہونے والا تھا۔ اس نے آتے ہی شمروز کے ہاتھ سے ریموٹ چھیننے کی کوشش کی۔ شمروز بھائی ریموٹ دے، میرے ڈرامے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ریا پیچھے ہٹو، میں ایک اہم ڈسکشن سن رہا ہوں، ملک کے حالات ویسے ہی خراب ہے۔ شمروز نے ریموٹ کو اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے کہا، اوہ ہو، جیسے آپ ابھی سن کر کل ہی ملک کے وزیر اعظم بن جائیں گے اور سارے حالات ٹھیک کر دیں گے۔ یہ لوگ تو روز لڑتے ہیں، میرا ڈرامہ ہفتے میں ایک بار آتا ہے، ریموٹ دے مجھے۔ ریا نے ضد کی، نہیں ملے گا، تم وہ فضول اور احمقانہ ڈرامے دیکھتی ہو جن میں کوئی منطق نہیں ہوتی، ایک ہیروئن رو رہی ہوتی ہے اور 4 لڑکے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، تمہارا دماغ خراب کر دیا ڈراموں نے۔ شمروز نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اور آپ کا دماغ ان سیاست دانوں نے خراب کر دیا ہے، ہر وقت ٹینشن، ہر وقت غصہ، دے دینا ریموٹ پلیز پلیز پلیز۔ ریا باقاعدہ اس کے کندھے کے اوپر سے جھک کر ریموٹ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کھینچا تانی میں چپس کا آدھا باؤل شمروز کے صاف ستھرے شال پر گر گیا۔ شمروز فوراً کھڑا ہو گیا۔ ریا، واٹ از دس؟ تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں، دیکھو کیا کیا ہے تم نے۔ ریا نے معصومیت سے چپس کو دیکھا اور کندھے اچکائے، تو ریموٹ دے دیتے نا، اب خود ہی صاف کریں۔ یہ کہہ کر اس نے میز سے دوسرا ریموٹ اٹھایا جو ڈی وی ڈی پلیئر کا تھا اور اسے اصلی ریموٹ سمجھ کر بھاگ گئی۔ شمروز غصے سے اپنے بال نوچتے رہ گیا۔ پیچھے سے بی جان کی ہنستی ہوئی آواز آئی، گلزار، تیرا بیٹا پورے دفتر کو نچا لیتا ہے پر اس ایک بارش بھر کی لڑکی سے نہیں جیت پاتا۔ بی جان کی بات پہ گلزار صاحب بھی مسکرا دیے۔ سچ تو یہ تھا گھر میں ریا کے دم سے ہی تو رونق تھی۔ اگلے دن اتوار کی دوپہر تائی جان اور امی شاپنگ پر گئی ہوئی تھی۔ گھر میں سے بابا، بی جان، شمروز اور ریا تھے۔ بی جان نے ریا کو حکم دیا کہ سب کے لیے چائے بنا کر لائے۔ ریا جو اپنے کمرے میں مزے سے ناول پڑھ رہی تھی، منہ بناتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ اس نے بابا اور بی جان کی چائے تو ٹھیک بنائی، لیکن جب شمروز کے کپ کی باری آئی تو اسے کل رات کی ٹی وی والی لڑائی یاد آ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے چینی کے ڈبے کے بجائے نمک دانی اٹھائی اور 2 چمچ بھرے ہوئے نمک شمروز کے چائے میں گھول دیے۔
وہ انتہائی سعادت مندی کا چہرہ بنائے ٹرے لے کر لاؤنج میں آئی۔ شمروز لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ شمروز بھائی، آپ کے لیے اسپیشل چائے ہے، آپ کے مزاج کی طرح اسٹرانگ۔ ریا نے کپ اس کے سامنے رکھا اور خود ذرا فاصلے پر صوفے پر بیٹھ گئی تاکہ تماشا دیکھ سکے۔ شمروز نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر کپ اٹھایا اور ایک بڑا گھونٹ پڑا۔ اگلے ہی سیکنڈ وہ زور سے کھانسا اور چائے واپس کپ میں اگل دی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں پی لیا۔ ریا نے صوفے کے کشن میں منہ چھپا کر اپنی ہنسی روکی۔ یہ کیا تھا؟ شمروز نے کھانستے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا۔ کیا وہ بھائی، چائے ہے؟ ریا نے معصوم بننے کی ناکام کوشش کی۔ شمروز نے غصے سے کپ کو دیکھا اور پھر ریا کو۔ اسے فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ کس کی کارستانی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ریا کی طرف بڑھا۔ ریا ڈر کے صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ دیکھیں، مارنا الاؤڈ نہیں ہے، میں بی جان کو بتا دوں گی۔ تم نے میری چائے میں نمک ڈالا ہے چڑیل۔ شمروز نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں نے تو چینی ہی ڈالی تھی، ہو سکتا ہے آپ کے اندر اتنی کرواہٹ ہے کہ چینی بھی نمک بن گئی ہو۔ ریا نے صوفے کے پیچھے سے سر نکال کر حاضر جوابی دکھائی۔ شمروز غصے کے باوجود اس کی اس بے تکی پن پر مسکرانے سے خود کو بمشکل روک پایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کو سدھارنا ناممکن ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کی یہ شرارتیں اسے اندر ہی اندر بری نہیں لگتی تھی۔ وہ اسے ڈرانے کے لیے آگے بڑھا تو ریا چیختی ہوئے پورے صحن میں بھاگنے لگی اور شمروز اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ بی جان اپنے تخت پر بیٹھے قہقہے لگا رہی تھی۔ ریا نے ایک لمبی گہری سانس لی اور چھت کی ریلنگ پر بازو رکھ کر ٹھنڈی ہوا کو محسوس کیا۔ یہ سب کتنی پرانی مگر کتنی خوبصورت یادیں تھیں۔ وہ ہمیشہ سمجھتی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ اسے لگتا تھا کہ شمروز اسے ایک غیر ذمہ دار اور بیوقوف لڑکی سمجھتا ہے اور وہ شمروز کو ایک بے حس بورنگ مشین۔ لیکن آج شمروز کے اس ایک جملے جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں نے سارے پردے ہٹا دیے تھے۔ وہ ان گنت مواقع یاد کرنے لگی جب شمروز نے غصے میں ہونے کے باوجود اس کا خیال رکھا تھا۔ جب وہ یونیورسٹی میں بیمار ہوئی تھی تو وہ میٹنگ چھوڑ کر اسے لینے آیا تھا۔ جب بابا نے اسے ڈانٹا تھا تو شمروز نے ہی اسے بابا کی ڈانٹ سے بچایا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اسے بچی کہہ کر چڑھاتا تھا، آج اسے بیوی کا درجہ دینے کے لیے سب کے سامنے خاموشی سے کھڑا تھا۔ یہ کیسا رشتہ تھا جہاں لڑائی بھی تھی، خفگی بھی، لیکن ایک انجانا سا احساس تحفظ بھی تھا۔ او خدا، میں واقعی شمروز سے شادی کرنے والی ہوں؟ ریا نے خود سے سرگوشی کی اور اس بار اس کے لہجے میں خوف یا غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی مٹھاس اور شرم تھی۔ اسے یاد آیا کہ کل عید ہے اور پرسوں نکاح۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ اب بھی اس سے لڑے گی، وہ اب بھی اسے تنگ کرے گی، لیکن اب حق کے ساتھ۔ اس نے سوچا کہ شادی کے بعد شمروز کی اس بورنگ زندگی میں کیسے رنگ بھرنے ہیں۔ وہ اس کے استری شدہ سوٹوں پر پانی گرائے گی، اس کی میٹنگز کے بیچ میں کالز کرے گی اور اسے اپنے ساتھ وہ فضول ڈرامے دیکھنے پر مجبور کرے گی۔ ریا ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ واپس سیڑھیوں کی طرف مڑی۔ اسے نیچے جا کر اپنی کزنز کے ساتھ مل کر عید اور نکاح کی تیاریاں کرنی تھی۔ اب وہ رو کر یا منہ بنا کر نہیں بلکہ اپنی پوری شرارتوں اور نخروں کے ساتھ شمروز کی دلہن بننے کے لیے تیار تھی۔ عید کی صبح حویلی میں ایک الگ ہی رونق اور خوشبو لے کر آتی تھی۔ کچن سے اٹھنے والی شیر خورمے، سوئیوں اور کچوریوں کی اشتہا انگیز خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ بی جان حسب معمول اپنے تخت پر برجمان نئے اور کڑک دار کپڑوں میں ملبوس تسبیح پڑھتے ہوئے ہر چیز پر نظر رکھے ہوئی تھی۔ تائی جان اور ریا کی امی مہمانوں کی تواضع کے لیے ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ٹیبل سیٹ کرنے میں مصروف تھیں۔ ریا اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلی تو وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی اور سنہری رنگ کا خوبصورت غرارہ پہن رکھا تھا۔ کلائیوں تک بھری ہوئی گہری سرخ مہندی، ماتھے پر چھوٹی سی بندیا اور کانوں میں جھمکے اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ باہر پورچ میں گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ مرد حضرات عید کی نماز پڑھ کر واپس آ چکے تھے۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور تایا گلزار، چچا فراز اور ان کے پیچھے شمروز اندر داخل ہوئے۔ شمروز کو دیکھتے ہی ریا کے قدم ایک پل کے لیے سیڑھیوں پر ہی رک گئے۔
اس نے سیاہ رنگ کا شلوار قمیص اور اس پر گرے رنگ کی واز کوٹ پہن رکھی تھی۔ بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے اور چہرے پر وہی مخصوص روبدار متانت تھی، لیکن آج عید کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی چمک اور چہرے پر نرمی تھی۔ وہ واقعی بہت وجیح لگ رہا تھا۔ ریا نے جلدی سے نظریں چرائی اور دل کی اچانک تیز ہونے والی دھڑکن کو نظر انداز کرتے ہوئے نیچے آ گئی۔ گھر میں عید ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب باری باری گلے مل رہے تھے۔ بیر جان نے شمروز کو گلے لگا کر ماتھا چوما اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ اس کے بعد عیدی کا روایتی ہنگامہ شروع ہوا۔ گھر کے تمام چھوٹے کزنس نے شمروز کو گھیر لیا۔ شمروز جوائنٹ فیملی کا سب سے بڑا اور کمانے والا بیٹا تھا، اس لیے سب کی نظریں اسی کی جیب پر تھیں۔ شمروز نے مسکراتے ہوئے اپنی واز کوٹ کی اندرونی جیب سے کرارے نوٹ کی گڈیاں نکالی اور بچوں میں بانٹنا شروع کر دی۔ کسی کو 1000، کسی کو 500۔ وہ بچوں کے ساتھ ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا کہ اچانک ریا ان سب کو ہٹاتی ہوئی اپنے مہندی بھرے دونوں ہاتھ شمروز کے بالکل سامنے کر کے کھڑی ہو گئی۔ میرا حصہ کہاں ہے؟ ریا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھماتے ہوئے پورے حق سے مطالبہ کیا۔ آس پاس کھڑے کزنز ہنس پڑے۔ عام دنوں میں اگر ریا ایسا کرتی تو شمروز ضرور کوئی طنزیہ جملہ کستا کہ تم کب بڑی ہوگی یا بچے والی حرکتیں بند کرو۔ ریا خود بھی کسی طنز کے لیے تیار کھڑی تھی، لیکن آج شمروز کا موڈ کچھ اور ہی تھا۔ شمروز نے اس کے گہرے سرخ مہندی والے ہاتھوں کو دیکھا، پھر اس کے گلابی چہرے کو، اور اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی دلکش اور گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے جیب سے ایک الگ لفافہ نکالا جو اس نے خاص طور پر الگ رکھا ہوا تھا، اور اسے ریا کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ چھوٹی اور ضدی بچیوں کے لیے خاص عیدی۔ شمروز نے ہلکے سے جھک کر دھیمی لیکن شرارتی آواز میں کہا۔ ریا نے فوراً لفافہ کھولا۔ اندر 5000 کا کرارا نوٹ تھا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر شمروز کو دیکھا۔ صرف 5000؟ کل میری آپ سے شادی ہونے والی ہے اور آپ ہونے والی بیوی کو اتنی سی عیدی دے رہے مسٹر کنجوس؟ بیوی بننے کے بعد سارا کریڈٹ کارڈ تمہارا ہی ہے۔ فی الحال بچی ہو تو بچیوں والی عیدی پر گزارا کرو۔ شمروز نے آنکھ ماری اور گلزار صاحب کی طرف مڑ گیا جو اسے بلا رہے تھے۔ ریا منہ بناتی ہوئی لیکن دلی دل میں اس کی آنکھ مارنے والی حرکت پر حیران اور خوش ہوتی ہوئی وہاں سے کھسک گئی۔ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ سب لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ میں مصروف تھے۔ ریا اس شور شرابے سے بچ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے جھمکے ٹھیک کر رہی تھی کہ پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو شمروز دروازے کو اندر سے بند کر رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا؟ ریا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ شمروز انتہائی سکون سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ میرا گھر ہے اور تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ کل نکاح ہے، کوئی آ بھی جائے تو کیا؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سا خمار تھا۔ اس سے پہلے کہ ریا کوئی جواب دے دی، شمروز نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک چھوٹا سا خوبصورت مخملی ڈبہ ریا کے سامنے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ ریا نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ کھول کر دیکھ لو۔ ریا نے کانپتے ہاتھوں سے ڈبہ پکڑا اور اسے کھولا۔ اندر دیکھتے ہی اس کے منہ سے ایک بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ وہ ڈبے میں مشہور اور وائرل کشمیری چوڑیاں تھیں جن کے ڈیزائن پر آج کل انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر ہر لڑکی دیوانی تھی۔ ان پر انتہائی خوبصورت اور باریک کام ہوا تھا اور ان کا رنگ ریا کے جوڑے کے ساتھ بالکل میچ کر رہا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ کشمیری چوڑیاں؟ ریا نے حیرت کے مارے شمروز کو دیکھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، آپ کو ان چوڑیوں کا کیسے پتہ چلا؟ آپ تو سارا دن لیپ ٹاپ پر بزنس رپورٹس اور خبریں دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کو لڑکیوں کے ان وائرل ٹرینڈز کا کب سے پتہ چلنے لگا؟ اور آپ یہ میرے لیے لے کر آئے ہیں؟ ریا کی خوشی اور حیرت دیدنی تھی۔ شمروز ہلکا سا ہنسا اور ایک قدم مزید قریب آ گیا۔ میں اتنا بھی آؤٹ ڈیٹڈ اور بورنگ نہیں ہوں جتنا تم سمجھتی ہو۔ تمہاری ہر پسند اور ناپسند پر میری نظر ہوتی ہے ریا بی بی۔ اور ویسی بھی یہ چوڑیاں کل ایک دوست کی بیوی نے پہنی تھی تو مجھے فوراً خیال آیا کہ میری ضدی کزن، میرا مطلب ہے ہونے والی بیوی کی ان مہندی والے ہاتھوں پر یہ زیادہ جچیں گی۔ ریا خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس نے فوراً چوڑیاں نکالی اور پہننے کی کوشش کی، لیکن غرارے کی بھاری آستین کی وجہ سے اسے مشکل پیش آ رہی تھی۔ لائن میں پہنا دیتا ہوں۔
شمروز نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چوڑیاں لے لی۔ دھیان سے، میری مہندی خراب نہ ہو جائے اور چوڑیاں ٹوٹ نہ جائیں، آپ کے ہاتھ بہت سخت ہیں۔ ریا نے اپنی روایتی نوک جھونک والے انداز میں تنبیہ کی۔ تمہاری زبان سے زیادہ سخت نہیں ہے، شمروز نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں تھام دیا۔ شمروز کے گرم ہاتھوں کا لمس جیسے ہی ریا کی کلائی پر پڑا، اسے اپنے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ شمروز بہت احتیاط، نرمی اور توجہ سے ایک ایک چوڑی اس کی کلائی میں اتار رہا تھا۔ چوڑیوں کی کھنکھناہٹ کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ ریا کی نظریں شمروز کے جھکے ہوئے چہرے پر جمی تھی۔ وہ کتنی خاموشی سے، کتنی محبت سے یہ سب کر رہا تھا۔ وہ کھڑوس اور غصے والا شمروز آج کہیں غائب تھا۔ یہ لو، پہن لی، اور سچ بتاؤں تو ان چوڑیوں کی قسمت اچھی ہے جو تمہارے ہاتھ میں آ گئی۔ شمروز نے آخری چوڑی پہنا کر اس کی کلائی کو ہلکا سا دبایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سرگوشی کی۔ ریا کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچا اور نظریں جھکا دی۔ تھینک یو، اس کی منہ سے بمشکل نکلا۔ شمروز ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور ریا کافی دیر تک اپنے ہاتھوں میں ان چوڑیوں کو دیکھتی اور مسکراتی رہی۔ اس کا یہ رومانوی سحر تب ٹوٹا جب باہر سے بی جان کی کڑکدار آواز آئی۔ ریا، او لاپرواہ لڑکی، فون کیا اپنی ان سہیلیوں کو؟ کل صبح کا وقت ہے، انہیں بتا دے ورنہ بعد میں گنے شکوے کرتی پھرے گی۔ ریا ہڑبڑا کر حقیقت کی دنیا میں واپس آئی۔ جی بے جان، ابھی کر رہی ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنی تینوں بیسٹ فرینڈز سارا، ہیرا اور زویا کی کانفرنس کال ملا دی۔ تینوں نے ایک ساتھ ہی فون اٹھا لیا۔ ہاں بھائی، عید مبارک، کیا حال ہے؟ سارا نے چہکتے ہوئے کہا۔ عید مبارک تو ٹھیک ہے، لیکن لڑکیوں، تم سب کے لیے ایک بریکنگ نیوز ہے۔ کل صبح تم سب نے ہمارے گھر پہنچنا ہے پورے 10 بجے۔ ریا نے ایک ہی سانس میں اعلان کیا۔ کیوں، کل کیا ہے؟ عید ملن پارٹی ہے کیا؟ ہیرا نے پوچھا۔ پارٹی نہیں، کل میرا نکاح ہے، ریا نے بم پھوڑا۔ فون لائن پر چند سیکنڈز کے لیے مکمل سناٹا چھا گیا، پھر تینوں کی ایک ساتھ چیختے ہوئے آوازیں آئیں۔ کیا نکاح؟ پاگل ہو گئی ہے تو؟ زویا چلائی۔ کس کے ساتھ؟ کل تک تو سنگل مر رہی تھی۔ سارا کی حیرانی کم نہیں ہو رہی تھی۔ ریا نے گلا کھنکارا اور اپنے لہجے میں بلا کا فکر اور سنجیدگی پیدا کرتے ہوئے بولی۔ شمروز کے ساتھ۔ ایک بار پھر سناٹا، اور پھر کون شمروز؟ تیرے تایا کا بیٹا، وہ ہٹلر، وہ کھڑوس، وہ چلتی پھرتی ISPR کی پریس کانفرنس؟ سارا نے بے یقینی سے پوچھا۔ بکواس بند کرو سارا، خبردار جو میں نے شمروز کو کچھ کہا۔ ریا فوراً اپنے شوہر کی صفائی میں میدان میں آ گئی۔ تیرے شمروز؟ ہیلو، یہ وہی ریا بول رہی ہے نا جو پچھلے ہفتے کہہ رہی تھی کہ شمروز بھائی کے منہ پر استری رکھتے ہوئے کو دل کرتا ہے؟ ہیرا نے یاد دہانی کروائی۔ ریا کو ذرا سی خفت ہوئی، لیکن اس نے فوراً پینترا بدلا۔ وہ اپنے دوستوں کے سامنے یہ کیسے مان لی تھی کہ بی جان نے زبردستی فیصلہ سنایا ہے، اسے اپنی عزت بھی تو بچانی تھی۔ ارے تم لوگ کیا جانو، وہ تو سب دنیا کو دکھانے کے لیے تھا، ہم دونوں تو ایک دوسرے کو بچانے کے لیے یہ لڑائی جھگڑے کا ناٹک کرتے تھے۔ تم لوگوں کو پتہ ہے شمروز کتنا رومانٹک ہے؟ ریا نے جھوٹ کی بنیاد رکھنا شروع کی۔ رومانٹک؟ شمروز بھائی؟ ہاں ہاں، ریا تو عید کے دن بھنگ پی کر بیٹھی ہے کیا؟ زویا ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ ہنسو مت، تم لوگوں کو کیا پتا، کل شام رات کو وہ چھت پر میرے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ریا نے ایک انتہائی جذباتی اور فلمی کہانی گڑھنا شروع کی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، گھٹنوں کے بل بیٹھا اور بولا، ریا میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ یہ میرا غصہ، یہ میری سنجیدگی سب تمہاری توجہ حاصل کرنے کے لیے تھا۔ تم ہاں کر دو ورنہ میں جان دے دوں گا۔ سچی لڑکیوں، وہ تو رونے لگ گیا تھا۔ میں نے ترس کھا کر ہاں کر دی اور بی بی جان کو بول دیا۔ ریا نے انتہائی ڈھنائی سے بالی ووڈ کی کسی سستی فلم کا سین اپنے اور شمروز کے نام کر دیا۔ دوسری طرف تینوں سہیلیاں ستے کے عالم میں تھیں، انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شمروز بھائی اور گھٹنوں پر، اور رو رہے تھے؟ ریا تو سچ بول رہی ہے؟ ہیرا کی آواز میں اب حیرت کے ساتھ ساتھ عقیدت بھی شامل ہو چکی تھی۔ اور نہیں تو کیا، اور سنو، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ میرے کمرے میں آیا تھا، مجھے پتہ ہے کیا دے کر گیا ہے۔ وہ جو اوریجنل وائرل کشمیری چوڑیاں ہیں نا، وہ پورے شہر میں کہیں نہیں مل رہی،
وہ دبئی سے منگوا کر لایا میرے لیے اور اپنے ان روبدار سخت ہاتھوں سے مجھے پہنائیے اور بولا میری شہزادی کے ہاتھوں میں یہ چوڑیاں چاند لگ رہی ہیں، تم لوگ آؤ گی نا تو دیکھنا۔ ریا نے اپنی چوڑیوں کی طرف دیکھتے ہوئے جھوٹ میں سچ کا ایسا تڑکا لگایا کہ سہیلیاں پوری طرح بیوقوف بن گئی۔ ہائے اللہ، ہم تو شمروز بھائی کو کیا سمجھتے تھے، وہ تو چھپا رستم نکلا۔ یار ریا، تیری تو قسمت کھل گئی، ہم تو کل صبح صبح ہی آ جائیں گے، سارا نے حسرت بھرے انداز میں کہا۔ ہاں ہاں جلدی آ جانا اور تیار ہو کر آنا۔ چلو اب میں فون رکھتی ہوں، شمروز مجھے نیچے بلا رہے ہیں، اسے مجھ سے 1 منٹ کی دوری برداشت نہیں ہو رہی۔ ریا نے آخری شاٹ مارا اور جلدی سے فون کاٹ دیا۔ فون بیڈ پر پھینک کر وہ بے اختیار زور سے ہنسی۔ کیا بیوقوف بنائے میں نے ان کو، کل جب وہ شبروز کو دیکھیں گی تو بیچاروں کا دماغ ہی گھوم جائے گا۔ ریا اپنی کشمیری چوڑیوں کو چھنکاتی ہوئی دل میں کل کے نکاح کی ڈھیروں سپنے اور تھوڑی سی گھبراہٹ لیے مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کل کا دن اس کی زندگی میں کیسی خوبصورت تبدیلیاں لے کر آنے والا تھا۔ عید کے دوسرے دن حویلی کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ کل تک جو گھر عید کی روایتی گہما گھمی کا شکار تھا، آج وہاں شادیانے بج رہے تھے۔ گیندے اور گلاب کے پھولوں سے سجے دالان میں شامیانے لگ چکے تھے۔ ریا کے نکاح کی خبر نے پورے خاندان میں ایک خوشگوار حیرت پھیلا دی تھی۔ اگرچہ سبھی جانتے تھے کہ جوائنٹ فیملی میں کزنز کی شادیاں عام بات ہے، لیکن شمروز اور ریا، یہ وہ دو نام تھے جنہیں ایک ساتھ لینے کا تصور بھی محال لگتا تھا۔ ریا اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے گہری سرخ رنگ کا خوبصورت شرارہ پہن رکھا تھا جس پر سنہری تاروں کا بھاری کام تھا۔ بیوٹی پارلر والی لڑکی اس کے بالوں کا جوڑا بنا کر اس پر دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ ریا کا دل سینے میں پھڑ پڑا رہا تھا۔ کل رات تک جو اسے ایک مذاق یا خواب لگ رہا تھا، وہ اب حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور سارا، ہیرا اور زویا طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ تینوں نے خوبصورت اور چمکدار کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک الگ ہی قسم کی چمک تھی۔ وہ چمک جو کسی بہت بڑے راز کو جاننے اور اس کا تماشا دیکھنے کے لیے بے تاب ہوتی ہے۔ ہائے میری رومانٹک دلہنیا، سارا نے آتے ہی ریا کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے چھیڑا۔ یار ہم تو صبح سے باہر کھڑے ہیں کہ کہیں تمہارے مجنو، اب میرا مطلب ہے شمروز بھائی، دوبارہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونا نہ شروع کر دے۔ ریا کا رنگ فک سے اڑ گیا۔ اس نے جلدی سے پارلر والی لڑکی کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور اپنی سہیلیوں کی طرف گھومی۔ تم لوگوں نے شمروز، میرا مطلب ہے، ان سے کچھ کہا تو نہیں؟ ابھی تو نہیں کہا، لیکن یار وہ باہر کتنا ڈیشنگ لگ رہا ہے بلیک شیروانی میں، وہ تو واقعی کوئی پرنس لگ رہا ہے، زویا نے خوابناک لہجے میں کہا۔ لیکن سچی بات بتاؤں، اس کے چہرے سے کہیں نہیں لگ رہا کہ وہ رات کو رویا تھا۔ وہ تو اتنا روبدار اور سیریس کھڑا ہے جیسے کسی میٹنگ میں آیا ہو۔ او ہو، وہ تو مردوں کی انا ہوتی ہے نا، سب کے سامنے تھوڑی اپنے جذبات دکھاتے ہیں۔ ریا نے جھیپتے ہوئے اپنے جھوٹ کو کور کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اندر سے وہ کانپ رہی تھی کہ کہیں یہ پاگل لڑکیاں شمروز کے سامنے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کر دے۔ لیکن اس کا ڈر بالکل سچ ثابت ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب ریا کو کمرے سے نکال کر دالان سے مستقل چھوٹے ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا تو لڑکیوں کی ٹولی باہر نکل آئی۔ شمروز اپنے دوستوں اور کزنز کے ساتھ کھڑا مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ سارا اور ہیرا ہمت کر کے اس کے پاس گئیں۔ السلام علیکم شمروز بھائی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، سارا نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وعلیکم السلام، شکریہ سارا، تم لوگ آ گئی، ریا تو کب سے انتظار کر رہی تھی، شمروز نے شائستگی سے جواب دیا۔ جی بس آ گئی، ویسے بھائی آپ کے گھٹنے اب ٹھیک ہے؟ ہیرا نے اچانک معصومیت سے پوچھا۔ شمروز کی مسکراہٹ ایک پل کے لیے غائب ہو گئی۔ اس نے الجھن سے ہیرا کو دیکھا۔ گھٹنے؟ میرے گھٹنوں کو کیا ہونا تھا؟ میں تو روز جم جاتا ہوں، بالکل فٹ ہوں۔ وہ دراصل ریا بتا رہی تھی کہ پرسوں رات آپ چھت پر کافی دیر گھٹنوں کے بل بیٹھے رہے تھے اور کافی ایموشنل بھی ہو گئے تھے، تو ہم نے سوچا درد ہو رہا ہوگا۔ سارا نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے تیر چھوڑا۔ شمروز جو کچھ لمحے کے لیے حیران ہوا تھا، اچانک ساری بات سمجھ گیا۔ اس کے ذہن میں ریا کی وہ شرارتی آنکھیں اور اس کی باتوں کی روانی گھوم گئی۔
اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس کے ہونے والی بیگم نے اپنی سہیلیوں کے سامنے اس کی کیا فلمی تصویر کشی کی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک انتہائی گہری اور خطرناک حد تک شرارتی چمک ابھری۔ ہاں، درد تو بہت تھا۔ شہروز نے اچانک اپنا لہجہ انتہائی سنجیدہ اور دکھی کر لیا۔ محبت میں انسان کو کیا کیا نہیں کرنا پڑتا۔ میں نے تو ریا سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس نے مجھے نہ اپنایا تو میں زہر کھا لوں گا۔ بس اس کی مہربانی ہے کہ اس نے میری جان بچا دی۔ سارا اور ہیرا کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہ شمروز کو ایک عجیب سی عقیدت سے دیکھنے لگی، جبکہ شمروز مشکل سے اپنا قہقہا کنٹرول کر رہا تھا۔ اچھا، اب میں ذرا اپنی جان بچانے والی سے ملاؤں۔ شمروز نے ان دونوں کو حیرت کے سمندر میں غوطے کھاتا چھوڑا اور زنانہ حصے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن ریا نے آج ایک نیا محاذ کھول رکھا تھا۔ اس نے چہرے پر گہرا سرخ گھونگھٹ ڈال دیا تھا اور بیجان کی کرسی کے بالکل پیچھے چھپ کر بیٹھی تھی۔ شمروز نے دلان کے پردے کے پاس سے اندر جھانکا تو اسے صرف ریا کے جوڑے کا سرخ رنگ نظر آیا۔ وہ جان پوچھ کر اندر آیا۔ بیجان، یہ لڑکوں والے حصے میں کرسیاں کم پڑ گئی ہیں۔ اس نے بہانہ بنایا، حالانکہ اس کی نظریں ریا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ریا نے شمروز کی آواز سنتے ہی اپنا گھونگھٹ مزید نیچے کر لیا اور سارا کے پیچھے چھپ گئی۔ اوئے ریا، تیرے مجنوں آئے، دیکھ تو لے۔ سارا نے اسے کوہنی ماری۔ چپ کر، نکاح سے پہلے دیکھنا منع ہے، میرا پردہ ہے ان سے آج، ریا نے سرگوشی میں سختی سے کہا۔ شمروز نے سن لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بیجان کے پاس آیا۔ بیجان، یہ آپ کی دلہن کو آج اچانک کون سا پردہ یاد آ گیا ہے؟ کل تک تو یہ پورے گھر میں میرے سر پر سوار رہتی تھی اور آج اسے مجھ سے پردہ کرنا ہے؟ اس نے جان پوچھ کر اونچی آواز میں کہا تاکہ ریا سن لے۔ ارے میاں، دلہن ہے آج وہ، حیا تو آئے گی نا؟ چل تو باہر جا، قاضی صاحب آنے والے ہیں۔ بیجان نے اسے پیار سے ڈانٹتے ہوئے باہر نکال دیا۔ شمروز جاتے جاتے ایک آخری ناکام کوشش میں ریا کو دیکھنے کے لیے جھکا، لیکن ریا نے پوری طرح رخ موڑ لیا۔ شمروز ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ رات کو دیکھتا ہوں اس پردے کو، اس نے دل میں سوچا۔ تھوڑی دیر بعد قاضی صاحب آ گئے۔ پورے گھر میں ایک پروقار خاموشی چھا گئی۔ پہلے مردوں کی طرف اعجاب و قبول ہوا اور پھر قاضی صاحب، فراز صاحب اور تایا گلزار کے ساتھ اندر آئے۔ ریا فراز بنت فراز احمد، کیا آپ کو شمروز گلزار ابن گلزار احمد کے ساتھ 50 لاکھ روپے حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب کی بھاری آواز گونجی۔ ریا کا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا سب کو آواز آ رہی ہوگی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے 3 بار قبول ہے کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ پھسل کر اس کے سرخ جوڑے پر گر گیا۔ وہ ایک لمحے میں شمروز کی ہو چکی تھی۔ اس کی شرارتیں، اس کے جھگڑے سب ایک پاکیزہ رشتے میں بندھ چکے تھے۔ باہر دلان میں مبارکباد کا شور اٹھا، چھوارے اور مٹھائیاں بانٹی جانے لگی۔ شمروز کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے گئے، سب باری باری اسے گلے لگا رہے تھے۔ گلزار صاحب اور فراز صاحب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اچانک شمروز نے گلا کھنکارا اور سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ ابو، چچا جان، بی جان، شمروز نے سب کو مخاطب کیا۔ اس کا لہجہ اچانک بہت سنجیدہ تھا۔ مجھے ایک بات کرنی ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ بی جان نے پوچھا، کیا بات ہے میرے شیر، بول۔ شمروز نے ایک لمبی سانس لی اور بم پھوڑا، مجھے رخصتی بھی آج ہی چاہیے، ابھی۔ پورے دالان میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ریا جو اندر بیٹھی یہ سب سن رہی تھی، اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ سارا اور ہیرا نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چچا فراز نے حیرانی سے پوچھا۔ ابھی تو ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، اور پھر جہیز اور باقی سامان؟ چچا جان، مجھے کسی سامان کی ضرورت نہیں ہے، شمروز نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ریا خود میرے لیے سب سے قیمتی ہے، اور تیاری کی کیا ضرورت ہے؟ دلہن تیار ہے، میرے کمرے کی صفائی اور سجاوٹ ہو چکی ہے، اور ریا نے اسی گھر کے ایک حصے سے نکل کر دوسرے حصے میں ہی تو آ جانا ہے۔ کون سا میں اسے کسی دوسرے شہر لے کر جا رہا ہوں؟ نکاح ہو گیا، اب میں مزید انتظار نہیں چاہتا، مجھے میری بیوی آج ہی اپنے کمرے میں چاہیے۔ شمروز کی اس بات میں اتنا روب، اتنا حق اور اتنی بے باکی تھی کہ سب حیران رہ گئے۔ ریا کا چہرہ گھونگھٹ کے اندر شرم سے دہک رہا تھا۔ بے شرم، کھڑوس ہٹلر، سب کے سامنے کیسی باتیں کر رہا ہے؟ وہ دل ہی دل میں گڑبڑائی۔ گلزار صاحب نے پریشانی سے بی جان کی طرف دیکھا۔ بی جان چند لمحے خاموش رہی، پھر ان کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔
انہوں نے شمروز کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک ضد تھی۔ میرا شیر صحیح کہہ رہا ہے۔ بی جان کا فیصلہ کن اعلان گونجا۔ نکاح کے بعد لڑکی کو بٹھا کر رکھنے کا کوئی جواز نہیں، خاص طور پر جب دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہو۔ آج ہی ڈولی اٹھے گی، جاؤ فراز تیاری کرو، دلہن کو اس کے شوہر کے کمرے میں پہنچاؤ۔ بی جان کے فیصلے کے بعد کسی کی کیا مجال تھی جو بولتا۔ گھر میں اچانک ایک نئی قسم کی افراتفری مچ گئی۔ ریا کی سہیلیاں اسے چھیڑنے لگیں۔ ہائے ہائے مجنو کو تو ایک دن کا انتظار بھی برداشت نہیں ہوا۔ سچی ریا، تیرا شمروز تو سپر رومانٹک نکلا۔ ریا اندر سے گھبراہٹ کے مارے روحان سی ہو رہی تھی، لیکن باہر سے سہیلیاں اسے ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ رخصتی کا منظر انتہائی مختصر لیکن جذباتی تھا۔ اگرچہ ریا کو صرف صحن پار کر کے شمروز کے کمرے میں جانا تھا، لیکن جب وہ اپنے بابا کے گلے لگی تو بے اختیار رو پڑی۔ شمروز اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ریا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جسے وہ پہلے غصے میں جھٹک دیا کرتا تھا، اور آج وہ اسے اتنے مان اور حق سے پکڑے ہوئے تھا۔ ریا کو کمرے میں بستر پر بٹھا کر دروازہ بند کر دیا گیا۔ کمرے کو گلابوں اور موتیوں کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پورے کمرے میں ایک مدہوش کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ریا کا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں شمروز کو اس کی آواز نہ آ جائے۔ اس نے اپنے گھٹنے سینے سے لگا لیے اور سر گھونگھٹ کے اندر چھپا لیا۔ یہ ہٹلر پتہ نہیں کیا کرے گا آج، ضرور کوئی ڈانٹ پلائے گا۔ وہ اپنے ہی خیالات میں الجھ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ریا نے سانس روک لی۔ شمروز کے قدموں کی آہٹ قریب آنے لگی، یہاں تک کہ وہ بیڈ پر ریا کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ صرف ان دونوں کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر شمروز نے اپنے مضبوط ہاتھ آگے بڑھائے اور ریا کے چہرے سے گھونگھٹ آہستہ سے پیچھے ہٹا دیا۔ ریا نے ڈرتے ڈرتے اپنی بڑی بڑی کاجل اور آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھائیں۔ شمروز کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے دنیا کی کوئی انمول ترین چیز دیکھ رہا ہو۔ اس کی نظروں کی شدت سے ریا کو لگا کہ وہ پگھل جائے گی۔ تو یہ تھا وہ پردہ۔ شمروز کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ ریا نے فوراً نظریں چکا لی اور اس کے ہاتھ اپنے دوپٹے کے کناروں کو سختی سے مڑوڑنے لگے۔ شمروز نے ہلکا سا ہنس کر اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس کا لمس اتنا نرم تھا کہ ریا کی ساری گھبراہٹ جیسے ایک دم اڑ گئی۔ ریا، شمروز نے اسے پکارا، آج تم واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اتنی کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے، اس لیے میں نے رخصتی کی جلدی کی۔ میں تمہیں اور لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ریا نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ آپ کہہ رہے شمروز بھائی؟ اس کی منہ بے ساختہ نکلا۔ شمروز نے ایک مصنوعی غصے سے اسے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ بھائی کا لفظ آج سے میری ڈکشنری سے ڈیلیٹ ہو جانا چاہیے۔ میں تمہارا شوہر ہوں ریا۔ لیکن یہ سب کیسے؟ آپ نے رخصتی کی ضد کیوں کی؟ آپ تو مجھ سے چڑھتے تھے، آپ کو تو میری ہر بات پر غصہ آتا تھا، آپ کو میرا اونچی آواز میں بولنا، میرا ڈرامے دیکھنا، میرا لیٹ اٹھنا سب برا لگتا تھا، پھر آپ نے یہ شادی۔ ریا کے اندر کے سارے سوال ایک دم باہر آ گئے۔ شمروز کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور نرمی ابھری۔ اس نے ریا کے ہاتھوں کو چوما اور مسکرا کر بولا، تم کتنی بے وقوف ہو ریا، بالکل ایک چھوٹی سی نادان بچی۔ تمہیں سچ میں لگتا تھا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں؟ تو اور کیا، آپ ہر وقت مجھے ڈانٹتے تھے۔ ریا نے معصومیت سے شکوہ کیا، کیونکہ تم میری طرف دھیان ہی نہیں دیتی تھی۔ شمروز نے بے بسی سے کہا، جب سے تم نے ہوش سنبھالے تم نے مجھے صرف ایک بڑے بھائی کے خانے میں فٹ کر دیا تھا۔ میں پڑھائی میں مصروف رہا، پھر بزنس سنبھالنے لگا اور تم بڑی ہوتی گئی۔ جب تم بڑی ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ میرے دن کی شروعات تمہاری شور کے بغیر نہیں ہوتی۔ اگر کسی دن تم مجھ سے نہ لڑو تو مجھے لگتا تھا کہ میرا دن ادھورا ہے۔ ریا کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی۔ یہ شمروز تھا، وہ شمروز جو کبھی کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کرتا تھا۔ میں تمہاری ہر حرکت نوٹ کرتا تھا۔ شمروز نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کا لہجہ اب بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ مجھے تمہارا فضول ڈرامے دیکھنا برا نہیں لگتا تھا، مجھے برا یہ لگتا تھا کہ تم ان ڈراموں کے ہیروز کو دیکھتی ہو، مجھے نہیں۔ میں جان بوجھ کر تم سے الجھتا تھا، ریموٹ چھینتا تھا تاکہ تم مجھ سے بات کرو، چاہے لڑنے کے بہانے ہی صحیح۔
میں نے کئی بار سوچا کہ تم سے اپنے دل کی بات کہوں، لیکن تم تو مجھے کھڑوس ہٹلر سمجھتی تھی۔ میں ڈرتا تھا کہ تم انکار کر دو گی۔ ریا سن ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ خوشی کے، حیرت کے اور ندامت کے آنسو تھے۔ وہ جسے پتھر سمجھتی تھی وہ تو اندر سے موم سے بھی زیادہ نرم تھا۔ پھر بیچا نے اچانک کیسے اعلان کر دیا؟ ریا نے سسکی بھرتے ہوئے پوچھا۔ شمروز نے شرارتی انداز میں مسکرا کر اسے دیکھا۔ بیجا نے خود اعلان نہیں کیا میری جان، میں نے ان سے کروایا تھا۔ کیا؟ ریا تقریباً چیخی۔ ہاں، شمروز ہنسا۔ چاند رات سے ایک دن پہلے جب مجھے پتا چلا کہ چچا جان تمہارے لیے کہیں اور رشتہ دیکھ رہے ہیں تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سیدھا بیجان کے پاس گیا، ان کے پاؤں پکڑے اور صاف کہہ دیا کہ بیجان، اگر میری شادی ریا سے نہ ہوئی تو میں ساری عمر کنوارا رہوں گا، اور اگر اس کی ڈولی کسی اور کے گھر گئی تو میں وہ گھر جلا دوں گا۔ بیجان تو پہلے حیران ہوئی، پھر ہنسنے لگی اور بولی، میرا شیر بھی محبت کے جال میں پھنس گیا۔ انہوں نے ہی ساری پلاننگ کی اور چاند رات کو بم پھوڑا۔ ریا کے لیے یہ سب ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یعنی یہ سب سمروز کی سازش تھی؟ وہ بندہ جسے وہ دنیا کا سب سے غیر رومانوی انسان سمجھتی تھی، وہ اس کے لیے اتنا پاگل تھا۔ آپ واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ ریا نے پوچھا۔ شمروز نے آنکھیں بڑھ کر اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے ماتھے پر ایک عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ محبت بہت چھوٹا لفظ ہے ریا، میں تمہارے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری ساری سنجیدگی، میرا سارا روب تمہارے ایک مسکراتے ہوئے چہرے کے سامنے زیر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کل رات کہا تھا، جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں، اور کتنا رومانٹک ہوں۔ شہروز نے ایک شرارتی آنکھ ماری۔ یہ تو اب میں تمہیں پوری زندگی ثابت کروں گا، اور ویسے بھی مجھے پتا چلا ہے کہ سارا اور ہیرا کے سامنے تم نے میری کافی رومانٹک امیج بنائی ہے۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رویا تھا۔ ریا کا چہرہ شرمندگی اور ہنسی سے سرخ ہو گیا۔ اس نے شمروز کے سینے پر ایک ہلکی سی مکی ماری۔ آپ نے سن لیا تھا، وہ تو میں بس اپنی عزت بچا رہی تھی۔ شمروز نے ہنس کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عزت بچانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری عزت میری عزت ہے، اور اگر تم کہو گی تو میں سچ میں تمہارے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو تیار ہوں، کیونکہ تم میری ملکہ ہو۔ ریا نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ نہیں، آپ جیسے ہیں بہت اچھے ہیں، میرے ہٹلر، میرے شمروز۔ شمروز نے اس کے ہاتھ کو چوما اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ کمرے میں موجود موتیے کی خوشبو ان کی محبت کے اس نئے سفر کی گواہ بن رہی تھی۔ اس اسٹوری سے واضح ہوتا ہے کہ ہر کردار میں اپنی خصوصیات اور خامیاں ہیں۔ ریا کی چلبلی، شرارتی اور ضدی شخصیت اسے دلچسپ اور جاندار بناتی ہے، جبکہ شمروز کی سنجیدگی، اصول پسندی اور چھپی ہوئی نرم دلی اسے مکمل کرتا ہے۔ بیجان کی مضبوط اور فیصلہ کن شخصیت خاندان کو نظم و ضبط دیتی ہے، اور ان کے فیصلے اکثر محبت اور حفاظت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اسٹوری کا پیغام یہ ہے کہ اختلافات، ضد اور چھوٹے جھگڑے بھی رشتوں میں محبت، سمجھداری اور قربت کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ ہر رشتہ اپنی نوعیت کے تضادات اور خوبصورتیوں کے ساتھ بڑھتا ہے، اور کبھی کبھی وہی سختیاں اور فرائض جو ابتدا میں بوجھ لگتے ہیں، آخر کار ہم پر محبت اور تحفظ کی گہرے اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تعلقات میں صبر، احترام اور چھوٹی چھوٹی شرارتیں بھی خوشیوں کا حصہ ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔